हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान, मकाम और मनसब। कातबे वही हैं, बरादर निस्बती मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, खालुल मुस्लिमीन हैं, फातिह अरब व अजम हैं और सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के बाब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी शान और मनक़बत आपको अता फरमाई है कि इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी तारीख अल-बदाया के अंदर लिखते हैं कि जिस वक़्त आप माँ की गोद में थे तो आपकी वालिदा हिंदा बिनते हर्ब आपको जब लोरी देती थी तो कहा करती थी कि ये मेरा बेटा। बड़ा लंबा उन्होंने अशआर का कसीदा लिखा है। इब्ने असीर ने भी अल-इस्तिआब के अंदर लिखा और इसी तरह खतीब बगदादी ने अपनी तारीख बगदाद के अंदर लिखा कि आपको लोरी देते हुए आपकी वालिदा कहती थी कि मेरा बेटा ये रहबर है दुनिया वालों का और अव्वलीन आखिरीन का मुक्तदा बनेगा, अरब का सरदार बनेगा और लोगों को माफ करने वाला बनेगा, लोगों के दिलों पे हुकूमत करेगा। अब ये ऐसा कसीदा है जो आपकी वालिदा आपको देखकर अक्सर पढ़ा करती थी और इसी को खतीब बगदादी ने लिखा कि एक मर्तबा आप छोटे बच्चे थे, अपने सहन में खेल रहे थे तो आपकी वालिदा ने आपके वालिद अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि देखो मेरे बेटे का सर इतना बड़ा है, ये तो अपने पूरे खानदान पे हुकूमत करेगा, यानी अरब पर, मक्के वालों पर। तो अबू सुफियान ने फरमाया कि अपने खानदान पर नहीं बल्कि पूरे अरब पे हुकूमत करेगा। और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकाम और वजाहत और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शख्सियत ऐसी अता फरमाई थी कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि कैसर व किसरा क्या अपनी धाक बैठाएंगे अपनी अवाम पर। अल्लाह ने इस उम्मत को कैसर का नेमल बदल और मुकाबिल अबू इमाम हज़रत मुआविया अता फरमा दिए हैं। एक मरतबा अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु मुल्के शाम और उर्दन के गवर्नर थे। पहले ये मुल्के शाम और उर्दन पाकिस्तान से जितना एक खित्ता था उसके गवर्नर रहे 19 साल और आपकी धाक थी, दबदबा था कि आपसे कैसर भी कांपता था और आप अपने गार्ड्स रखते थे। आप जब चलते थे तो आपके साथ गार्ड्स होते थे। जब आप पहनते थे तो बेहतरीन आली लिबास पहनते थे और आपके दरवाजे पे हमेशा गार्ड खड़ा रहता था। तो हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक बंदे ने आकर कहा, अमीरुल मोमिनीन आपने सारे लोगों को सख्ती की है। गयाज बिन गनम जो मिस्र के अंदर हैं उनको भी आपने सख्ती की कि गवर्नर कोई भी अपने घर के दरवाजे पे गार्ड ना बिठाए, कोई गवर्नर भी बेहतरीन आला कीमती लिबास ना पहने, गवर्नर कभी रूट ना लगाए कि एक सवारी गुजर रही है गवर्नर साहब की, रूट लग जाए। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी सख्ती की थी अपनी इस मामले में और बड़ी वाकयात हैं तारीख की कुतुब में। का अमीरुल मोमिनीन आपका गवर्नर, शाम का गवर्नर, उर्दन और शाम एक ही मुल्क था उस जमाने में, का उसका गवर्नर मुआविया बिन अबी सुफियान है और उन्होंने
اپنے دروازے پہ گارڈ بٹھائے ہوئے ہیں اور بہترین قیمتی لباس پہنتے ہیں، ٹھاٹھ کے ساتھ شاہانہ انداز میں سواری کرتے ہیں۔ آپ ذرا ان کی خبر تو لیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بڑے وجد غصے میں آ گئے، فرمایا مسلمہ بن عبد الملک جاؤ اور معاویہ بن ابی سفیان کو دربار خلافت میں مدینہ لے کر آؤ۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے مدینہ منورہ پہنچ گئے، شام سے سفر کر کے، اور بارگاہ امیر المومنین میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ، آپ کا جلال جو شیطان بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، کیسر و کسرا برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور ساری دنیا آپ کے جلال سے کانپتی تھی، لیکن جب بارگاہ عمر میں معاویہ بن ابی سفیان کھڑے ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے معاویہ، تو بے شک سردار کا بیٹا ہے، تیرا باپ مکے کا سردار رہا، تیرا بھائی سردار رہا، تو وجاہت رکھتا ہے، لیکن میرے قانون ہے، میرا لا ہے کہ کوئی بندہ لوگوں کی شکایت سننے کے لیے گارڈ نہیں بٹھائے گا، لوگوں کی شکایات سننے کے لیے اپنا پہرے دار باہر کھڑا نہیں کرے گا، لباس اعلیٰ نہیں پہنے گا۔ آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے یہ سارے کام کیے ہیں یا نہیں؟ ہماری طرح جھوٹ بولنے والے لوگ تو نہیں تھے نا۔ آج تو کھانے کے بعد نہیں بندہ کہہ سکتا، کہ ثابت نہیں کر سکتا کوئی کہ آپ نے کھایا کیا ہے۔ لوگ ایسے ایسے دھوکے فراڈ جانتے ہیں۔ تو امیر معاویہ فرمانے لگے امیر المومنین، میں نے گارڈ بھی کھڑا کیا ہے، میں نے لباس بھی اعلیٰ پہنا ہے، میں نے روٹ بھی لگوائے ہیں، میں اسلحے اپنے گارڈ کے ساتھ بھی چلتا ہوں، ایسا ہے بالکل۔ کہا پھر تم سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا امیر المومنین میری بات سن لیں، جو سزا تجویز کریں گے میں حاضر ہوں۔ پہلے یہ بتائیں میری گورنری کس نے نامزد مجھے کیا ہے، آپ نے یا عوام نے؟ کہا میں نے۔ کہا آپ نے مجھے اس جگہ بٹھایا ہے جہاں میرے ساتھ غسانی قوم ہے، میرے ساتھ عیسائیوں کے بڑے بڑے فوج تربیت یافتہ لشکر ہیں، کسرا ہے، روم کا بادشاہ ہے، اور ہر وقت وہ زہر آلود خنجر لے کر، زہر آلود اسلحہ لے کر ہماری طاق میں رہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اگر میں گارڈ کھڑا نہ کروں تو میں ان غسانیوں سے مقابلہ کیسے کروں گا؟ اگر لباس اعلیٰ نہ پہنوں ان کو کیسے بتاؤں گا کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ تمہاری خیرات نہیں لینے والا؟ مسلمانوں کا حکمران ایسا ہونا چاہیے جو خیرات مانگتا نہ پھرے، جو تعاون لینے کے لیے دنیا کے ملکوں کے پاس جائے، مجھے دے دو مجھے دے دو۔ یہ کشکول لے کے پھرنے والا مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ بدقسمتی یہ ہے ہمیں ورثے میں جو حکومت ملتی ہے وہ کشکول لے کر پھرنے والی ملتی ہے۔ تو فرمایا میں کشکول نہیں، میں تو خرچ کرنے والا گورنر ہوں۔ میں غسانیوں کو بتاتا ہوں کہ تمہارے سے اچھی خوراک ہماری، تمہارے سے اچھا لباس ہمارا، تمہارے سے بہترین ایمان ہمارا ہے۔ اب میں جہاد کرنے والا ہوں، میں جہاد کرنے والا ہوں، اور میرے خون میں جہاد ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، فتح البلدان اٹھا کر دیکھیں علامہ بلازری کی، دنیا کے اندر اگر سب سے بڑا فاتح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی بندہ ہے، چاہے کافروں میں بھی آپ دیکھ لیں آپ کو نہیں ملے گا۔ زمانہ رسول کے بعد آج تک امیر معاویہ سے بڑا فاتح کوئی نہیں، آج تک۔ اور خالی اردن شام نہیں، یہ تو پاکستان جتنے دو ملک تھے، 19 سال یہاں حکومت کی نہیں۔ اگر اسلام کے اندر سب سے بڑی فتوحات کسی نے کی ہیں، پہلے نمبر پر معاویہ بن ابی سفیان ہیں،
اور دوسرے نمبر پہ سیدنا عثمان بن عفان ہیں۔ 44 لاکھ مربع میل سیدنا عثمان کی فتوحات کا دائرہ ہے، 64,65,000 مربع میل سیدنا معاویہ کی فتوحات ہیں۔ جہاد کرنے والا، اسلام کا جھنڈا عرب و عجم میں لہرانے والا، افریقہ کے جنگلوں میں اسلام پہنچانے والا اور روس کی ریاستوں میں اسلام کو پہنچانے والا، یورپ کے دروازے تک اسلام کو لے کر جانے والا، سمندروں میں پہلا بحری بحیرہ لے کر جانے والا، اور ہمارے پاکستان کے اندر افغانستان کے راستے سے پشاور کو فتح کرا کر اصحاب بابا کے نام سے قبر بنوانے والا بھی معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اصحاب بابا کی قبر پہ جا کر دیکھیں، وہ حضرت معاویہ کے سپہ سالار تھے، سنان بن سلمہ صحابی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا امیر المومنین میں اس لیے لباس، یہ سارے کام، حضرت عمر نے کہا معاویہ تو میری امت کا کیسر ہے، تجھے اجازت ہے جا۔ امیر معاویہ اس کے بعد مزید آگے بڑھتے رہے۔ امیر معاویہ کون ہے؟ آج امت کا ایک بڑا طبقہ اس نام سے غافل ہے، اس نام سے ناآشنا ہے، اس لیے کہ آپ کو معاویہ بن ابی سفیان کی شان وہ نظر نہیں آتی جو قرآن بیان کرتا ہے، وہ شان نظر نہیں آتی جو حدیث بیان کرتی ہے، وہ شان نظر نہیں آتی جو اللہ کے ولی بیان کرتے ہیں۔ آپ قرآن کھولیے، قرآن پاک کے اندر آپ کو سورہ عبس ملے گی، سورہ عبس 30واں پارہ، اللہ نے اس میں فرمایا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ یہ آیات اتری ہیں کاتبان وحی کے لیے۔ جب قرآن اترتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، آپ کی زبان سے قرآن جاری ہوتا تھا۔ حضور کے قرآن سن کر لکھنے والے 13 کاتبان وحی ہیں۔ یہ بات امام بخاری بھی لکھتے ہیں، یہ بات ابن کثیر بھی لکھتے ہیں، یہ بات امام طحاوی بھی لکھتے ہیں، یہ بات ساری کتب کے اندر موجود ہے۔ جب رسول اللہ پہ قرآن اترتا تھا، حضور قرآن پڑھتے تھے، صحابہ کی ڈیوٹی تھی۔ 13 صحابی ایسے تھے جن میں شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ بھی تھے، زید ابن ثابت بھی تھے اور دیگر صحابہ تھے، لیکن ان 13 کاتبان وحی میں 6 نمبر سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کا تھا۔ حضور پر قرآن اترتا تھا، سیدنا معاویہ جب پاس ہوتے لکھ لیتے، زید پاس ہوتے لکھ لیتے، علی المرتضیٰ پاس ہوتے لکھ لیتے، دیگر صحابہ 13 جو کاتبان وحی ہیں، اللہ نے سارے صحابہ کو جنتی کہا، کلا وعد اللہ الحسنہ کہہ کے اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا کلن کا لفظ کہہ کر، لیکن 13 قرآن لکھنے والوں کو، کاتبان وحی کو اللہ نے منفرد انداز میں، مختلف انداز میں، ایک خاص انداز میں بیان کیا۔ قیامت کی صبح تک مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ جو انسان ان 13 میں سے کسی ایک پر بھی بہتان لگائے گا، تہمت لگائے گا، ان کو برا کہے گا، آپ سوچئے جب آپ کہیں گے کہ جج غلط ہے تو جج کا فیصلہ بھی تو غلط ہو جائے گا نا، اس کا لکھا ہوا بھی تو غلط ہو جائے گا نا۔ جب آپ کہیں گے حضرت معاویہ بن ابی سفیان غلط ہیں، جب کوئی یہ عقیدہ بنائے گا تو پھر اگلی قدم اس کا بڑھ جائے گا، وہ کہے گا معاویہ بن ابی سفیان نے جو قرآن لکھا وہ بھی غلط ہے، نعوذ باللہ۔ پھر قرآن پہ اعتماد اٹھ جائے گا۔ اس لیے جو سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کو نہیں مانتے، نہیں عزت کرتے، وہ قرآن کو یاد بھی نہیں کر سکتے، قرآن کو حفظ بھی نہیں کر سکتے، قرآن پر ان کا اعتماد بھی مضبوط نہیں ہے، ان کے سینے میں قرآن داخل نہیں ہوتا، ایک حافظ ان میں نہیں ہے دنیا میں۔ ہے یہ بات یا نہیں؟ چونکہ قرآن اللہ نے خطاب کیا فی صحف، یہ جو صحف ہے، قرآن پاک کا ایک نام مصحف ہے، صحف اس کی ورقے ہیں، یہ صحف، یہ قرآن فی صحف مکرمہ، یہ اتنی شان والا ہے، عزت والا ہے، تکریم والا ہے کہ آج ان پڑھ عورت
ان پڑھ مرد، بوڑھا عورت، بوڑھی عورت، بوڑھا مرد، بچہ، ہر ملک والا، چاہے وہ مسلمان دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہے، چاہے یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، ملائیشیا میں ہے، افریقہ میں ہے، کبھی سکول نہیں گیا، کبھی مدرسے نہیں گیا، کلمہ صحیح پڑھنا نہیں آتا، نیک بھی نہیں ہے، قرآن پڑھنا نہیں جانتا، نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، لیکن آوارہ سرکش شرابی کبابی ہے وہ، لیکن ہے وہ کلمے والا، لیکن وہ قرآن کی عزت کرتا ہے نہیں کرتا؟ کیوں کرتا ہے؟ اللہ نے کہا ہے فی صحف مکرمہ، یہ صحف عزت والے ہیں، جو ان سے جڑے گا وہ عزت والا ہوگا نہیں ہوگا؟ آپ کاغذ سے پوچھیں، ایک کاغذ گلیوں میں گرا ہوا ہے، اسے آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں، جب کسی کاغذ پہ قرآن کا ایک لفظ لکھا ہوتا ہے آپ چوم لیتے ہیں۔ آپ کیوں لکڑی اٹھا کر پھینکتے ہیں؟ وہی لکڑی جب رحل بنتی ہے تو آپ کے سر کا تاج بن جاتی ہے۔ وہی غلاف کپڑا ہے، ناک آپ کسی کپڑے سے صاف کرتے ہیں، لیکن جب وہ قرآن کا غلاف بنتا ہے تو آپ کی آنکھیں اور آپ کی ہونٹ چومنے والے اس کے بن جاتے ہیں۔ کیوں کہ فی صحف مکرمہ، یہ قرآن عزت والا ہے، اسی کو عزت ملتی ہے جو قرآن سے جڑتا ہے، جو اس کو چومے گا وہ بھی عزت والا، جو اس کو پکڑے گا وہ بھی عزت والا، جو اس کو اٹھائے گا وہ بھی عزت والا، جو اس کو سینے سے لگائے گا وہ بھی عزت والا، جو اس کو پرنٹ کرے گا وہ بھی عزت والا، جو اپنی دکان پہ رکھے گا وہ بھی عزت والا، جو اس کو خریدے گا وہ بھی عزت والا، جو آگے دوسرے کو پہنچائے گا وہ بھی عزت والا۔ کیوں؟ فی صحف مکرمہ۔ اتنا تو سمجھ آ گیا نا، ان پڑھ کو بھی، مرد کو بھی، عورت کو بھی، بچے کو بھی، بوڑھے کو بھی، اتنا تو آپ کو گلیوں محلوں والوں کو بھی پتا ہے، تو اگلی آیت کیوں نہیں سمجھ آتی جو اللہ نے کہا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعہ، یہ بلند ہے تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، اس کی شان ہے تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، اور تم کیا اس کی شان سمجھو گے قرآن کی؟ اللہ کہتا ہے قرآن کی سوچ بنانے، اس کا بھیجنے والا بتا رہا ہے مرفوعہ، یہ بلند ہے، مطہرہ، یہ پاک ہے، پاک ہے، پاک کر دیتا ہے۔ قرآن بندوں کو پاک کرتا ہے، ناپاک کو بھی پاک کر دیتا ہے، نجس کو بھی پاک کر دیتا ہے، گناہگار کو بھی پاک کر دیتا ہے، بلندی بھی دلاتا ہے، عزت بھی دلاتا ہے، شان بھی دلاتا ہے۔ عجیب بات ہے، بی ایدی، آگے اللہ نے کہہ دیا بی ایدی، جو لکھنے والے ہاتھ ہیں اس کے۔ آپ پوچھئے بخاری شریف سے، امام بخاری کے دروازے پہ چلے جائیں، امام بخاری آپ کو بتائیں گے، حدیث بخاری میں کتاب الحج میں آ چکی ہے، امام بخاری نے لکھا سرکار مدینہ، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبان وحی میں سیدنا معاویہ قرآن لکھنے والے تھے۔ قرآن معاویہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا، امام بخاری حدیث بخاری میں لائے، خطیب بغدادی اپنی تاریخ بغداد میں لائے، ابن حجر عسقلانی تہذیب التہذیب میں لائے، اور امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر لائے، اور امام ترمذی شریف کے اندر لائے۔ ایک کتاب نہیں، دو کتاب نہیں، یہاں تک کہ بڑی بڑی سیاہ ستہ کی کتب، امام بخاری کی کتاب بخاری اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، وہ فرما رہے ہیں، حدیث لا رہے ہیں کہ جب رسول اللہ پہ قرآن اترتا تھا تو قرآن لکھنے والوں میں ایک ہاتھ معاویہ بن ابی سفیان کا بھی تھا، جن کو قرآن کہتا ہے بی ایدی سفرا، یہ ہاتھ کس کا ہاتھ؟ یہاں کسی ولی کا ہاتھ نہیں کہا گیا، کسی قطب ابدال کا ہاتھ نہیں کہا گیا، کسی غوث کا ہاتھ نہیں کہا گیا۔ صحابہ 1.25 لاکھ ہیں، سارے جنتی ہیں، اللہ نے ان میں تخصیص کی ہے 13 کاتبان وحی کی۔ اللہ نے فرمایا بی ایدی، یہ ہاتھ جنہوں نے قرآن لکھا، سفارہ، یہ روشن ہے، روشن، ان کے اندر نورانیت ہے، ان کے اندر روحانیت ہے، ان کے اندر خیر ہی خیر ہے،
کیوں؟ بِأَيْدِي سَفَرَا، یہ ہاتھ جیسے فی صحف مکرمہ، وہ کتاب مکرم ہے، قرآن مکرم ہے، آپ مانتے ہیں قرآن مکرم ہے، آپ مانتے ہیں قرآن مرفوع ہے، بلند ہے، آپ مانتے ہیں قرآن مطہرہ ہے، پاک ہے، کیا آپ یہ نہیں مانتے قرآن کو پکڑنے والا بھی، سینے سے لگانے والا بھی پاک ہو جاتا ہے؟ اس کو ناپاک لکھ سکتا ہے؟ اس کو ناپاک چھو سکتا ہے؟ نہیں چھو سکتا۔ اور لا یمسہ الا المطہرون، قرآن نے خود کہہ دیا مت ہاتھ لگانا اس قرآن کو جب تک تم پاک نہ ہو۔ آپ سوچئے، آپ کو پتہ چل جائے یہ ناپاک آدمی ہے، نجس ہے، اس نے قرآن اٹھا لیا، قرآن پکڑ لیا، آپ اسے ڈانٹیں گے، آپ اسے لڑیں گے، آپ اس پہ سختی کریں گے۔ قرآن کو ناپاکی میں بے وضو ہاتھ نہیں لگانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار ہوں مدینے والے، جو آج بھی روزے میں آنے والے کو سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولین آخرین کا بے تاج بادشاہ بنایا، جو نبیوں کے امام ہیں، وہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی کائنات میں ہے تو وہ مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ ہیں۔ کیا محمد مصطفیٰ کے سامنے جو قرآن لکھنے والا تھا وہ ناپاک ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ آپ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، مجھے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ جو کاتبان وحی پہ، جو قرآن لکھنے والوں پر اعتراض کرتا ہے، وہ معاویہ بن ابی سفیان پہ نہیں بلکہ سرکار مدینہ پہ اعتراض کرتا ہے کہ سرکار کو نہیں پتا چلا کہ اس کا دل، اس کے ہاتھ، اس کا جسم نعوذ باللہ اسلام والا نہیں ہے، مومن نہیں ہے، نجس ہے۔ آج جو معاویہ بن ابی سفیان کو برا کہتے ہیں وہ در حقیقت رسول اللہ کو برا کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا بِأَيْدِي سَفَرَا، بِأَيْدِي سَفَرَا، یہ ہاتھ ان کے روشن ہے، روشن، نور ہے، نور۔ اب حدیث ابن ماجہ اٹھائیں، ابن ماجہ کی سیاہ ستہ کی حدیث۔ قرآن حدیث سے باہر ہم نہیں جاتے، قرآن حدیث سے باہر نہیں جاتے، صرف قرآن کی بات کرتے ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں۔ اگلے جمعے تاریخ کی طرف لے کے آپ کو جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ آج کس پہ بات کریں گے؟ صرف قرآن اور حدیث سے۔ آپ کو خالی میں قصے سنانے والا کوئی وائز گو نہیں ہوں، قصہ گو نہیں ہوں۔ مضبوط چٹان کے اوپر ہم بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے اتنا مضبوط اللہ کا قرآن ہے، ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو قرآن کا ہے اور حدیث کا ہے۔ تاریخ ہمارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ آپ طبری کی باتیں کریں، ابن محنف کی باتیں کریں، آپ لوط ابن یحییٰ کی بات کریں، آپ جو ہے یہ مستدرک کی بات کریں، آپ جو ہے دیگر کتب کے حوالے پیش کریں کہ دیکھو فلاں تاریخ میں لکھا ہے، فلاں تاریخ میں لکھا ہے۔ میں ایک بات کہوں گا، تاریخ ہے ہی اٹھا کر پھینکنے والی چیز۔ ہمارے سینے سے اللہ کا قرآن لگنا چاہیے، نبی کا فرمان لگنا چاہیے۔ تم معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طبری کے ورقوں پہ دیکھتے ہو، امام طبری نے یہ لکھ دیا۔ اگر کوئی تاریخ دان کہتا ہے کہ لوط ابن یحییٰ نے یہ لکھا، اگر کوئی تاریخ دان آج کا اینکر کہتا ہے کہ ابو مخنف نے یہ کہا، اگر کوئی یہ کہتا ہے فلاں تاریخ کی کتاب میں یہ لکھا، تو آج میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، تاریخ ایسے ہے جیسے آج جیو ہے، ایئر وائی ہے، سما چینل ہے، بول چینل ہے، ہر چینل اپنے جس کو مانتا ہے اس کی تشہیر کرتا ہے، دوسروں کو ڈاؤن کرتا ہے۔ ایسے ہی تاریخ لکھنے والے بنو امیہ کے دشمن تھے، بنو عباس کے لوگ تھے، انہوں نے تاریخ میں وہی کام کیا جو آج جیو کر رہا ہے، ایئر وائی کر رہا ہے۔ آپ سمجھے، تھوڑا سا سمجھ گئے ہیں؟ تاریخ وہی ہے، قرآن بدل نہیں سکتا، حدیث بدل نہیں سکتی۔ آپ معاویہ بن ابی سفیان کو جنگ صفین والا کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ تاریخ نے لکھا۔ آپ امیر معاویہ کو قرآن و حدیث میں جو شان ہے
12 حدیثیں آپ کی شان میں ہیں. اللہ کے رسول نے آپ کو ایک شان میں حدیث بیان کی، دوسری بیان کی قرآن کی آیتیں ہیں. وہ معاویہ کیوں نہیں سمجھتے جنہوں نے 64,65,000 مربع میل پہ نبی کا دین پہنچایا ہے؟ امیر معاویہ جن کو رسول اللہ نے دعا دی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اول جیش یغزو البحر، جو میرا پہلا امت کا لشکر جہاد کرے گا سمندروں میں اس کے لیے گواہی دیتا ہوں جنت واجب ہو جائے گی. پہلا لشکر، آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا لیں چاہے وہ کسی مسلک کی ہو، آپ پوچھئے، یہ بتائیں علامہ صاحب، حضرت صاحب، ذاکر صاحب، پیر صاحب، مولانا صاحب، پہلا امت کا لشکر جو جہاد کرنے کے لیے سمندروں میں گیا تھا، آپ کو سارے بتائیں گے. وہ چھوڑ دیں علامہ صاحب کو، دیگر علماء کو. آپ یہودیوں سے پوچھیں، آپ نصارہ سے پوچھیں. مسٹر گبن کی کتاب، ایڈورڈ گبن کی کتاب ہسٹری آف اسلام 14 جلدوں میں اٹھا کر دیکھیں. ایک عیسائی لکھتا ہے مسلمانوں کا پہلا لشکر جو سمندروں میں گیا، اس کی قیادت کرنے والا، اس کو بنانے والا ابو سفیان کا بیٹا معاویہ بن ابی سفیان تھا، جو پہلا لشکر لے کر قیادت کر کے جہاد کرے. کیا جنتی نہیں ہوا؟ بخاری کی حدیث کے مطابق کیا امیر معاویہ وہ نہیں ہے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر 64 لاکھ مربع میل پر نبی کا پرچم لہرایا، نبی کا دین پہنچایا؟ امیر معاویہ وہ نہیں ہے جس نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کا غلاف چڑھایا؟ آج کعبے کا غلاف میرے پاس آ کر آپ زیارت کرتے ہیں، غلاف کی زیارت کرائی جاتی ہے، لیکن کعبے پہ سب سے پہلے غلاف چڑھانے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے. کعبۃ اللہ کے اندر سب سے پہلے تزائین کرنے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے. آپ مینارے دیکھتے ہیں، ہر مسجد میں مینارے ہوتے ہیں، کبھی ایک مینارہ، کہیں 2 مینارے، لیکن آپ پوچھئے تو صحیح علامہ صاحب، مولانا صاحب، پیر صاحب، یہ بتائیں، تاریخ کو دیکھ کر بتائیں، مسجدوں میں پہلے مینارہ کس نے بنایا؟ آپ کو دنیا کی تاریخ بتائے گی مساجد میں پہلا مینارہ معاویہ بن ابی سفیان نے بنایا. آج مسجد نبوی کے گنبد خضرا کے دامن میں مینارے دیکھ کر آپ درود پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ مینارہ پہلے معاویہ بن ابی سفیان نے بنایا. آپ پوچھئے بچوں کا اندراج یونین کونسل میں سب سے پہلے کس نے کیا؟ آپ کو بتایا جائے گا یہ معاویہ بن ابی سفیان نے کیا. آپ پوچھئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قانون کہ پولیس کے اندر، آرمی کے اندر 4 مہینے کے بعد چھٹی دی جائے گی، انہیں گھر بھیجا جائے گا، اس کو قانون لاگو کرنے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے. آپ پوچھئے کہ دنیا کے اندر نئی مساجد، نئے شہر آباد کرنے والا، بنانے والا کون ہے سب سے زیادہ؟ تو آپ کو بتایا جائے گا امیر معاویہ ہے. آپ کو یہ معاویہ نہیں بتایا جاتا، ایک جنگ صفین کا ذکر کیا جاتا ہے. معاویہ بن ابی سفیان، ابھی وہ آیت ہم پہنچے، بی ایدی سفرا، ابن ماجہ کی حدیث اٹھائیں، آیت قرآن کی، حدیث سیاہ ستہ کی، اب دونوں کو ملائیں آپس میں. بی ایدی سفرا، ان کے ہاتھ روشن ہیں. کتنے روشن کہ دور سے نظر آتے ہیں. اللہ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث عرب و عجم فضائل اعمال لکھنے والے، فضائل اعمال میں حدیث لائے، زمین پہ جو قرآن پڑھتا ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، آسمان کے فرشتوں کو وہ گھر ایسے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو تارے آسمان پہ. یہ حدیث ہے یا نہیں؟ کیوں؟ قرآن جہاں رکھا ہوتا ہے آسمان والوں کو وہ گھر بھی تارا نظر آتا ہے، اور فرشتے اس گھر پہ بھی رحمت نازل کرتے ہیں. اور جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر بھی روشن آسمان والوں کو نظر آتے ہیں. اور جو ہاتھ لکھنے والے ہوں وہ کتنے روشن ہوں گے. بی ایدی سفرا، اس لیے تو اللہ نے سفرا کہا. بخاری ابن ماجہ کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے معاویہ، سارے لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے اور اپنے اعضائے وضو کی وجہ سے وہ مومن پہچانے جائیں گے. حدیث ہے پوری لمبی، بخاری میں الگ آئی ہے، امام مسلم نے الگ بیان کی ہے، وہ الگ الگ ٹکڑے ہیں. لیکن ایک حدیث میں فرمایا قیامت کے دن بندہ جتنے وضو کرتا ہے، جتنے
اچھے طریقے سے یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، پیشانی چمک رہی ہوگی، چہرہ چمک رہا ہوگا اور سر چمک رہا ہوگا، ٹانگیں چمک رہی ہوں گی، وضو کے اعضاء۔ کسی کا نور تھوڑا ہوگا، کسی کا زیادہ ہوگا۔ میری امت کے لوگوں، میں تمہیں تمہارے اعضائے وضو کے چمکنے سے پہچانوں گا، یہ میرا امتی ہے۔ ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ تو ہوگا نہیں، لائسنس پاسپورٹ تو ہوگا نہیں نا اس وقت۔ حشر کا پاسپورٹ وضو ہے، وضو۔ جو جتنا وضو زیادہ کرے گا، نماز کی پابندی کرے گا، میدان محشر میں دور سے ہمارے نبی کہیں گے میرا ہے، میرا۔ لائٹ اس میں ایسی ہوگی، سفرا سفرا، روشن۔ اور کوئی تھوڑا چمک رہا ہوگا، کوئی زیادہ چمک رہا ہوگا۔ لیکن معاویہ وہ انسان ہے جن کو رسول اللہ نے فرمایا یبعث اللہ المعاویۃ یوم القیامۃ وعلیہ رداء من نور الایمان۔ اے معاویہ، کسی کا ہاتھ چمک رہا ہوگا، کسی کا پیشانی چمک رہی ہوگی، کسی کا بازو چمک رہا ہوگا، کسی کے پاؤں، کسی کی ٹانگیں چمک رہی ہوں گی، لیکن معاویہ تو میرا امتی ایسا ہے، اللہ تجھے ایمان کے نور کی چادر عطا فرما دیں گے، ساری باڈی ہی تیری چمک رہی ہوگی۔ اور یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے، یہ سرکار دو عالم کا فرمان۔ اور ہم پل صراط سے گزریں گے، پل صراط پر یہی نور ہوگا، یہی نور جو ہمیں کراسنگ کرائے گا، ورنہ نیچے گر جائیں گے۔ قرآن سورہ حدید کے دوسرے رکوع کے بعد آپ دیکھیے، اللہ خود فرماتا ہے کہ اس میدان حشر میں پل صراط سے جب لوگ گزریں گے تو اس وقت پیچھے والے روشنی دیکھیں گے، کسی کے ہاتھ چمک رہا ہے، کسی کا پیر، وضو والوں کا، تو وہ اپنی روشنی، اندھیرا ہے، بالکل اندھیرا۔ فرمایا تمہارے اعضائے وضو کی نورانیت اتنی ہوگی کہ تمہیں روشنی ملے گی۔ پیچھے منافق ہوں گے، وہ یوم یقول المنافقون، وہ کہیں گے، اے منافق کہیں گے کہ رک جاؤ، رک جاؤ، آہستہ چلو، تمہارے نور ایمان سے ہم بھی روشنی پائیں۔ تو مومن پیچھے مڑ کر کہے گا، منافقو، تم دنیا میں صحابہ کو نہیں مانتے تھے، تم دنیا میں رسول اللہ کے یاروں کو نہیں مانتے تھے، صحابہ کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، نبی اور صحابہ میں عیب نکالتے تھے۔ یہ لفظ منافق قرآن بیان کر رہا ہے، اور منافق اس کو کہتے ہیں جو نبی کو مانتا ہے، نبی کی باتیں نہیں مانتا، نبی کو مانتا ہے، نبی کی جماعت کو نہیں مانتا۔ یہ سورہ توبہ پوری اس پر دلائل ہے۔ تو وہ سورہ حدید، وہ کہیں گے، اے منافقو، یہ نور تو وہاں ملتا ہے دنیا میں، اب نہیں ملے گا۔ تو آج ایمان کا نور، کسی کے پاس ایک بازو، کسی کے پاس ایک ہاتھ، کسی کے پاس ایک اعضاء، لیکن معاویہ وہ ہے جس کے پاس ایمان کے نور کی چادر ہوگی، کملی ہوگی۔ پھر حضور علیہ السلام کی فرامین بہت ہے۔ ایک جگہ فرمایا، یہ بھی حدیث سیاہ کے اندر آئی ہے، فرمایا صاحب السر معاویہ، میرا رازدار معاویہ ہے۔ راز، حضور کے رازدار بھی تھے، اور یہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، باقاعدہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اٹھائیں، اس کے اندر بھی لکھا، اور علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا کہ حضور علیہ السلام اپنی راز کی باتیں بعض اوقات سیدنا معاویہ سے کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا صاحب السر معاویہ من احبہ فقد نجا، جس نے اس سے محبت کی وہ نجات پا گیا، جس نے معاویہ، ومن ابغضہ فقد ہلاک، جس نے معاویہ سے بغض کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی لیے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے، جو بریلوی مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی جو ہے فتاویٰ کے اندر، بہار شریعت کے اندر یہ فتویٰ دیا کہ جو بندہ سیدنا معاویہ کو گالی دیتا ہے وہ دوزخ کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ یہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ آج بھی موجود ہے، اور قرآن کہتا ہے بِأَيْدِي السَّفَرَةِ، بِأَيْدِي السَّفَرَةِ، ہاتھ روشن۔ تو آج کا کوئی اسکالر، یوٹیوبر، کوئی میڈیا پہ ہٹ ہونے والا، آج تو میڈیا میں ہٹ ہونے کا سب سے بڑا کام کیا ہے کہ صحابہ کو گالیاں دو، کسی بڑے ہستی کے خلاف ویڈیو بنا دو۔ جیسے ایک زمانہ تھا، ایک بندہ بیچارہ محلے میں لوگ اس کا بیان ہی نہیں سنتے تھے،
نہ آتے تھے جمعہ پڑھنے اس کے لیے. اب اس کی تھوڑے سے وہ چونکہ بیچارہ جاہل سا تھا، جب قرآن حدیث کی بات کریں گے تو لوگ خود آئیں گے. تو اس نے کہا جی کیسے مشہور ہو جاؤں کہ لوگ آیا کریں، اس مولوی صاحب کے تو بہت دنیا جاتی ہے. تو اس کو کسی نے کہا کہ تجھے میں مشورہ دیتا ہوں کہ اس بار جمعے کی تقریر میں کہنا لوگوں کتا حلال ہے، مولویوں نے حرام کیا ہے. اس نے پوری تقریر کر دی، بھائی کتا حلال ہے، قرآن میں ذکر ہے کتے کا، قرآن میں ناپاک چیز کا ذکر ہوگا. پہلے لوگوں سے کلوایا قرآن میں ناپاک بات ہے، کوئی ناپاک چیز ہے؟ کہا نہیں کا کتے کا نام قرآن میں ہے، قلبہم باسط ہے نا کتے کا ذکر، تو کئی جگہ ذکر ہے کتے کا. تو اب ناپاک چیز کا قرآن میں ذکر ہی نہیں، تو آپ قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں کتا حلال ہے بھائی جیسے بکرا حلال ہے. جب اس نے یہ تقریر کی، اب تو ان پڑھ آدمی بھی جانتا ہے کہ کتا، وہ الگ بات ہے کہ آپ کو ہوٹلوں میں کھلایا جاتا ہے. ابھی ہمارے اداروں نے پکڑا ہے یہاں پنڈی میں بھی کسی ہوٹل کو، لیکن وہ آپ کو زبردستی بغیر بتائے کھلاتے ہیں، لیکن آپ خوشی سے کبھی نہیں کھائیں گے. حلال ہے یا حرام؟ نجس العین ہے وہ. جب یہ تقریر اس نے کی تو اتنی مشہور ہو گئی، گھروں میں عورتوں بھی کہنے لگی فلاں مولوی صاحب نے کہا کتا حلال ہے. کون سے ہیں؟ جس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اتنا مشہور ہو گیا کہ سارا. یہ یوٹیوب کا حال ہے. یوٹیوب پہ جو بندہ جس کو کوئی نہیں جانتا نا، جس کی کوئی بات علمی نہیں ہے، کوئی بہترین بات نہیں ہے، وہ اسٹوپڈ آدمی کیا کرے گا؟ حضرت معاویہ پہ تنقید کرے گا، حضرت ابو بکر صدیق پہ تنقید کرے گا، اور اپنے فالورز بڑھانے کے لیے. اور ایسے بہت سے ایمان سے محروم لوگ ہیں جو ادھر آ جاتے ہیں اور وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. یاد رکھیں ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن کا ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو نبی کا فرمان ہے. کسی مسلک کو ہم فالو نہیں کرتے، ہم قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. اب قرآن نے کیا کہا؟ بی ایدی سفرا، ہاتھ ان کے روشن. تو ایک اسکالر کھڑا ہوگا آج کے دور میں کہے گا ہاتھ روشن ہے نا، دل تو روشن نہیں ہے نا. دل تو ان کا منافق تھا نعوذ باللہ. حضور کے ساتھ مطلب کے لیے آئے، حضور کے ساتھ اپنی غرض کے لیے آئے. اللہ کے قرآن نے اگلی بات بھی کر بی ایدی سفرا کرامن. کرامن جیسے قرآن کے لیے کہا کہ وہ مکرم ہے، یہاں قرآن لکھنے والوں کے لیے بھی کہا کرامن، یہ بہت عزت والے ہیں. بارارا، پوری کائنات میں سب سے زیادہ، پوری کائنات میں سب سے اوپر. کائنات میں نیکیاں جتنی ہیں ان میں سب سے بڑی نیکی ان کی ہے. جتنے بڑے اعمال ہیں سب سے بڑا عمل ان کا ہے. پوری کائنات میں جتنے کتب ہیں، جتنے ابدال ہیں، جتنے غوث ہیں، جتنے اولیاء ہیں، جتنے قاری ہیں، جتنے امام ہیں، جتنے زاہد ہیں، جتنے عابد ہیں، جتنے تہجد گزار ہیں، جتنے عمرے کرنے والے ہیں، کائنات کی ساری نیکیاں، ان میں سب سے بڑی نیکی قرآن لکھنے والے ہیں. ان کے ہاتھ بھی سب سے آگے ہیں، ان کی نیکی بھی سب سے آگے ہے. جب ان کی نیکی کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ خود کرتا ہے. پتہ یہ چلا ہاتھوں کا ذکر بھی اللہ نے کیا، ہاتھ ظاہر کا ہے اور نیکی باطن کی ہے. اللہ دل کا بھی ذکر کر کے بتاتا ہے، ظاہر بھی ان کا روشن ہے، باطن بھی روشن ہے. تو اب اعتراض کس بات کا؟ سمجھ آ گئی بات؟ وقت تو ہو گیا، یہیں سے آگے انشاءاللہ شروع کریں گے. ابھی 3 جمعے اس پہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ. اگلے جمعے بھی قرآن ہی سے بتائیں گے. ابھی بہت رہتا ہے. سمجھ آیا کچھ آپ کو؟ جس کو نہیں سمجھ آیا وہ بتا دے ہاتھ کھڑا کر کے. ایک بات میں مختصر بتا دوں آپ کو، یہ تو ہو گیا مکمل. ہماری ایک منسٹر صاحب